नहीं ना सकता बेवकूफ। इतनी भी सस्ती नहीं हूँ मैं। लड़के के साथ दिखी तो इसी छत से तुझे धक्का दे दूंगा। मेरा डांस तो उसी रात मर गया था, नहीं जा सकता मैं। आज शाम तक आतिफ असलम को वीडियो दिखानी है। अस्सलाम वालेकुम। तो हम बात करने जा रहे हैं एक हम टीवी का ड्रामा सीरियल तन मन नीलो नील, जिसमें आप सीन देख सकते हैं कि रूबी का शोहर उसे झिड़क रहा होता है कि तुम आज के बाद किसी भी यूट्यूबर की तरह बाहर नहीं जाओगी और ना किसी से फ़ोन पे बात करोगी। लेकिन दूसरी जानब रूबी, जो कि अपने एक दोस्त सोनू डांसर से कॉल पर बात कर रही होती है, और वो उसे कह रहा होता है कि आतिफ असलम को आज के ही दिन एल्बम दिखानी है, नहीं तो आज का मौका चला गया तो फिर कभी भी मौका हाथ नहीं आएगा। वो कहती है ठीक है। तो दूसरी जानब रूबी का शोहर विकी, जो कि एक रिक्शा वाले को पकड़ता है और उसे मारना शुरू कर देता है बिना किसी गलती के, क्योंकि उसकी गलती यही होती है कि वो उसकी बेगम को अपने रक्शे में बिठाकर लेकर किसी जगह पर गया होता है। तो फिर इसके बाद सोनू डांसर का एक दोस्त, जिसके बाद सोनू डांसर जाता है और कहता है कि हमें डांस की परफॉर्मेंस करनी है और तुम इधर हो। वो कहता है कि भाई मेरा डांस तो उसी दिन ख़त्म हो गया था जिस दिन मेरे भाई ने मुझे घर पे कैद कर दिया था। हाँ, उसका भाई जो कि एक बहुत गुंडा बना हुआ है, वो उसे कैद करता है। तो दूसरी जानब विकी दोबारा से रूबी यानी कि अपनी बेगम से इस बात पर झगड़ा कर रहा होता है कि तुम नहीं जाओगी। तो उसका भाई, जो कि सोनू के दोस्त को किडनैप करता है, वो हमें नज़र आता है, जिसका नाम है विक्रम। वो उसको घर में कैद करता है। कैद करने का उसका और कोई मकसद नहीं, सिर्फ़ अपने भाई को डांस से रोकने के लिए है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका भाई कामयाब हो जाए। तो वो उसको उसके कमरे में कैद करता है और कैद करने के बाद उसी के सामने खड़ा होकर खुद तैयार हो रहा होता है और फिर कुछ पैसे अपनी जेब से निकालता है कि दूसरी जानब सोनू का भाई सोनू का दोस्त जो कि रो रहा होता है कोने में बैठकर, उसकी जानब फेंक देता है। पैसे उसकी जानब फेंकने के बाद वो उसकी झोली में गिरते हैं और कुछ ज़मीन पर गिर जाते हैं। लेकिन इसी सनाम में पीछे से सोनू अपनी टीम के साथ भागता हुआ आता है और देखता है कि उसकी शर्ट, जो कि उसका दोस्त पहनकर डांस करता था, वो उधर ही पड़ी हुई है एक कुर्सी के ऊपर। तो जल्दी से सोनू आता है और सोनू आकर उस जैकेट को उठा कर देखना शुरू कर देता है। तो पीछे से सोनू के दोस्त को कॉल आती है कि वो इस जगह पर मौजूद है। तो सोनू भागा हुआ उसके पास जाता है। तो जाने के बाद वो देखता है कि वो रो रहा है और कुछ ना कुछ सोनू से छिपा रहा है, क्योंकि वो सोनू से ठीक तरह से बात भी नहीं कर रहा होता और सोनू से कह रहा होता है कि भाई तुम चले जाओ, मैं डांस नहीं करूँगा, किसी भी सूरत नहीं करूँगा। तो सोनू, जो कि उसके सामने खड़ा होता है और उसे समझा रहा होता है कि भाई तुम ऐसा क्यों कह रही हो, हमें जाना है और हर हाल में जाना है, क्योंकि हम जाके परफॉर्मेंस भी देनी है। तो उसका दोस्त बाइक पे उसके साथ बैठता है और ड्राइव खुद कर रहा होता है और जाना शुरू कर देता है बाइक के ऊपर बैठकर। तो आप देख सकते हैं कि उसकी आंखों में भी आंसू होते हैं। तो दूसरी जानब रूबी की माँ और बाप, जिसको रूबी की माँ काम पर भेजने के लिए तैयार खड़ी होती है, उसे वो खाना और उसकी ऐनक देती है और उसे काम पर भेज देती है और पीछे से किसी न किसी चीज़ की फरमाइश कर रही होती है, लेकिन वो उसको अनसुनी कर रहा होता है, क्योंकि वो जानता है कि ये सारा कुछ इसी की माँ करवा रही है। तो रूबी की माँ दरवाजे पर खड़ी होकर उसके बाप को देख रही होती है कि वो काम पर जा रहा है और पीछे से कुछ आवाज़ें देती है, लेकिन वो नहीं सुनता, वो अपने काम पर चला जाता है। तो रूबी की माँ जाती है वहाँ से और जाने के बाद फ्रिज के पास जाकर खड़ी होती है और किसी ख्याल की वजह से दिल ही दिल में खुश होना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद वो रूबी के कमरे में जाती है, जिस जगह पर रूबी उल्टी लेटी हुई बेड के ऊपर पड़ी होती है,
اور اس جگہ پر جا کر اس سے کوئی بات کرنا سٹارٹ کرتی ہے۔ تو روبی اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے اور اپنی ماں سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ مجھے کامیابی نہیں مل رہی۔ تو اس کی ماں اسے سمجھا رہی ہوتی ہے کہ بیٹا ایسے نہیں، تمہیں دن رات ایک کرنا ہوگا، تمہیں محنت کرنی ہوگی، کیونکہ اس سارے کے سارے معاملات کے پیچھے روبی کی ماں ہی اسے دلیری اور حوصلہ دے رہی ہوتی ہے۔ پھر روبی اٹھتی ہے اور اٹھ کر اپنی ماں کو گلے لگا دیتی ہے۔ اپنی ماں کو گلے لگانے کے بعد وہ دونوں بیٹھ کر باتیں کرنا سٹارٹ کر دیتی ہیں۔ روبی کی ماں وہ اسے کہتی ہے کہ بیٹا تم بس وکی کے چنگل سے آزاد ہو جاؤ اور اپنی مرضی سے کام کرو، کیونکہ اسے دلیری دینے والی اور کوئی نہیں بلکہ اس کی ماں ہی ہے۔ تو دوسری جانب وکی کے ماں باپ بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ وکی کی ماں اپنے شوہر یعنی کہ وکی کے باپ سے کہتی ہے کہ تم کل جب وکی کو سمجھا رہے تھے تو کیا تم نے اس سے بات کی کہ وہ روبی کو اس طرح اجازت نہ دے؟ یعنی کہ وکی کے ماں کی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ روبی جو کہ کھلے عام اور شریعام باہر گھومتی ہے وہ اس کو اس چیز سے روکے۔ تو وکی کا باپ آگے سے ہی یکدم اس کی طرف دیکھتا ہے اور کسی شاکنگ نیوز ایک حیرت زدہ چہرے سے اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اور پھر شرمساری سے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیتا ہے، کیونکہ اس نے وکی کو سمجھایا تھا لیکن وکی نے اس کی بات نہیں مانی۔ تو دوسری جانب کمرے کے اندر بیٹھی ہوئی روبی اور روبی کی ماں اس پلاننگ میں لگی ہوتی ہیں کہ بیٹا تمہیں کس طرح کامیاب ہونا ہے، کس طرح آگے جانا ہے۔ پھر روبی اپنی ماں کی گود میں سر رکھتی ہے اور پھر لیٹ جاتی ہے اور آنکھیں بند کر کے ماں کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ ماں میں کامیاب ہو ہی جاؤں گی۔ اس کے بعد روبی اٹھتی ہے اور باہر جا کر سونو کا فون سنتی ہے، جس پر سونو اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم کدھر ہو، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے بعد وکی جو کہ روبی کا شوہر ہے وہ بائک پر ایک طرف سے آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اسے بھی پھنسانے کی تیاری شروع ہو چکی ہے۔ تو وہ ایک روڈ سے آ رہا ہوتا ہے جس جگہ پر چند پولیس والے جو کہ روڈ پر ہی ناکہ لگائے کھڑے ہوتے ہیں وہ اسے ہاتھ کے اشارے سے رکنے کا اشارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وکی جب یہ دیکھتا ہے کہ پولیس والے اسے روک رہے ہیں تو وہ آرام اور سکون کے ساتھ اپنی بائک کو ایک طرف لگانا سٹارٹ کر دیتا ہے کہ پولیس والوں نے روکا ہے۔ تو اس کے بعد پولیس افسر وہ سامنے آتا ہے جس کا نام شہراز ہے، جو کہ ایس ایچ او ہے۔ وہ اسے روکتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم اپنا آئی ڈی کارڈ نکالو۔ وکی اپنا آئی ڈی کارڈ نکالنا شروع کرتا ہے تو ایس ایچ او اس کے ہاتھ سے بٹوا چھین لیتا ہے اور اسے بائک سے اتر کر تلاشی دینے کا حکم دیتا ہے۔ ایک اس کا ساتھی جو وکی کی تلاشی لینا شروع کرتا ہے تو اس کے بعد افسر اسے کہتا ہے کہ وہ تم ہی ہو نا جس نے ہمیں لاٹھی چارج اور پتھر برسائے تھے، اور تم ہی تھے نا وہ جو کہ روڈ کے اوپر ٹائر چلا رہے تھے، اور تم ہی نے ہمیں پر پتھر بھی برسائے تھے۔ تو وکی کہتا ہے کہ نہیں صاحب، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے یا پھر آپ کو کوئی مکالمہ لگا ہے۔ تو دوسری جانب سونو ڈانسر کا دوست کا بھائی آ جاتا ہے۔ وہ ایس ایچ او سے کہتا ہے کہ سر کیا بات ہے، آج تو سڑک کے اوپر ہی کام شروع کر دیا۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ نہیں صاحب، بس کچھ چیکنگ چل رہی تھی اس لیے اسے روکا تھا۔ تو ایس ایچ او آگے سے کہتا ہے کہ نہیں سر، یہ لوگ ہم پر لاٹھی چارج اور پتھر برساتے ہیں، اس لیے ہم نے اسے روکا ہے۔ تو سونو ڈانسر کے دوست کا بھائی کہتا ہے جس کا نام وکرم ہے کہ سر بچہ ہے، چلیں چھوڑ دیجئے، یہ مجھ سے معافی مانگ لیتا ہے۔
وکی ایک سائڈ پر کھڑا ہو کر اسی چیز کی شش و پنج میں ہوتا ہے کہ میں اس سے معافی مانگوں۔ وکی کو اس چیز کا بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اب آگے والے ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ تو ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ہم ٹی وی کا ڈرامہ سیریل تن من نیلو نیل، جس میں آپ سین دیکھ سکتے ہیں کہ روبی کا شوہر اسے جھڑک رہا ہوتا ہے کہ تم آج کے بعد کسی بھی یوٹیوبر کی طرح باہر نہیں جاؤ گی اور نہ کسی سے فون پہ بات کرو گی۔ لیکن دوسری جانب روبی، جو کہ اپنے ایک دوست سونو ڈانسر سے کال پر بات کر رہی ہوتی ہے، اور وہ اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ عاطف اسلم کو آج کے ہی دن البم دکھانی ہے، نہیں تو آج کا موقع چلا گیا تو پھر کبھی بھی موقع ہاتھ نہیں آئے گا۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے۔ تو دوسری جانب روبی کا شوہر وکی، جو کہ ایک رکشہ والے کو پکڑتا ہے اور اسے مارنا شروع کر دیتا ہے بنا کسی غلطی کے، کیونکہ اس کی غلطی یہی ہوتی ہے کہ وہ اس کی بیگم کو اپنے رکشے میں بٹھا کر لے کر کسی جگہ پر گیا ہوتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد سونو ڈانسر کا ایک دوست، جس کے بعد سونو ڈانسر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں ڈانس کی پرفارمنس کرنی ہے اور تم ادھر ہو۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی میرا ڈانس تو اسی دن ختم ہو گیا تھا جس دن میرے بھائی نے مجھے گھر پہ قید کر دیا تھا۔ ہاں، اس کا بھائی جو کہ ایک بہت گنڈا بنا ہوا ہے، وہ اسے قید کرتا ہے۔ تو دوسری جانب وکی دوبارہ سے روبی یعنی کہ اپنی بیگم سے اس بات پر جھگڑا کر رہا ہوتا ہے کہ تم نہیں جاؤ گی۔ تو اس کا بھائی، جو کہ سونو کے دوست کو کنڈیپ کرتا ہے، وہ ہمیں نظر آتا ہے، جس کا نام ہے وکرام۔ وہ اس کو گھر میں قید کرتا ہے۔ قید کرنے کا اس کا اور کوئی مقصد نہیں، صرف اپنے بھائی کو ڈانس سے روکنے کے لیے ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کا بھائی کامیاب ہو جائے۔ تو وہ اس کو اس کے کمرے میں قید کرتا ہے اور قید کرنے کے بعد اسی کے سامنے کھڑا ہو کر خود تیار ہو رہا ہوتا ہے اور پھر کچھ پیسے اپنی جیب سے نکالتا ہے کہ دوسری جانب سونو کا بھائی سونو کا دوست جو کہ رو رہا ہوتا ہے کونے میں بیٹھ کر، اس کی جانب پھینک دیتا ہے۔ پیسے اس کی جانب پھینکنے کے بعد وہ اس کی جھولی میں گرتے ہیں اور کچھ زمین پر گر جاتے ہیں۔ لیکن اسی صنع میں پیچھے سے سونو اپنی ٹیم کے ساتھ بھاگتا ہوا آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کی شرٹ، جو کہ اس کا دوست پہن کر ڈانس کرتا تھا، وہ ادھر ہی پڑی ہوئی ہے ایک کرسی کے اوپر۔ تو جلدی سے سونو آتا ہے اور سونو آ کر اس جیکٹ کو اٹھا کر دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو پیچھے سے سونو کے دوست کو کال آتی ہے کہ وہ اس جگہ پر موجود ہے۔ تو سونو بھاگا ہوا اس کے پاس جاتا ہے۔ تو جانے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ وہ رو رہا ہے اور کچھ نہ کچھ سونو سے چھپا رہا ہے، کیونکہ وہ سونو سے ٹھیک طرح سے بات بھی نہیں کر رہا ہوتا اور سونو سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی تم چلے جاؤ، میں ڈانس نہیں کروں گا، کسی بھی صورت نہیں کروں گا۔ تو سونو، جو کہ اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اسے سمجھا رہا ہوتا ہے کہ بھائی تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو، ہمیں جانا ہے اور ہر حال میں جانا ہے، کیونکہ ہم جا کے پرفارمنس بھی دینی ہے۔ تو اس کا دوست بائک پہ اس کے ساتھ بیٹھتا ہے اور ڈرائیو خود کر رہا ہوتا ہے اور جانا شروع کر دیتا ہے بائک کے اوپر بیٹھ کر۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو ہوتے ہیں۔ تو دوسری جانب روبی کی ماں اور باپ، جس کو روبی کی ماں کام پر بھیجنے کے لیے تیار کھڑی ہوتی ہے، اسے وہ کھانا اور اس کی اینک دیتی ہے اور اسے کام پر بھیج دیتی ہے، اور پیچھے سے کسی نہ کسی چیز کی فرمائش کر رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اس کو انسنی کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ سارا کچھ اسی کی ماں کروا رہی ہے۔ تو روبی کی ماں دروازے پر کھڑی ہو کر اس کے باپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ وہ کام پر جا رہا ہے، اور پیچھے سے کچھ آوازیں دیتی ہے، لیکن وہ نہیں سنتا، وہ اپنے کام پہ چلا جاتا ہے۔ تو روبی کی ماں جاتی ہے وہاں سے، اور جانے کے بعد فریج کے پاس جا کر کھڑی ہوتی ہے اور کسی خیال کی وجہ سے دل میں خوش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ روبی کے کمرے میں جاتی ہے، جس جگہ پر روبی الٹی لیٹی ہوئی بیڈ کے اوپر پڑی ہوتی ہے، اور اس جگہ پر جا کر اس سے کوئی بات کرنا سٹارٹ کرتی ہے۔
تو روبی اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے اور اپنی ماں سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ مجھے کامیابی نہیں مل رہی۔ تو اس کی ماں اسے سمجھا رہی ہوتی ہے کہ بیٹا ایسے نہیں، تمہیں دن رات ایک کرنا ہوگا، تمہیں محنت کرنی ہوگی، کیونکہ اس سارے کے سارے معاملات کے پیچھے روبی کی ماں ہی اسے دلیری اور حوصلہ دے رہی ہوتی ہے۔ پھر روبی اٹھتی ہے اور اٹھ کر اپنی ماں کو گلے لگا دیتی ہے۔ اپنی ماں کو گلے لگانے کے بعد وہ دونوں بیٹھ کر باتیں کرنا سٹارٹ کر دیتی ہیں۔ روبی کی ماں وہ اسے کہتی ہے کہ بیٹا تم بس وکی کے چنگل سے آزاد ہو جاؤ اور اپنی مرضی سے کام کرو، کیونکہ اسے دلیری دینے والی اور کوئی نہیں بلکہ اس کی ماں ہی ہے۔ تو دوسری جانب وکی کے ماں باپ بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ وکی کی ماں اپنے شوہر یعنی کہ وکی کے باپ سے کہتی ہے کہ تم کل جب وکی کو سمجھا رہے تھے تو کیا تم نے اس سے بات کی کہ وہ روبی کو اس طرح اجازت نہ دے؟ یعنی کہ وکی کے ماں کی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ روبی جو کہ کھلے عام اور شریعام باہر گھومتی ہے وہ اس کو اس چیز سے روکے۔ تو وکی کا باپ آگے سے یکدم اس کی طرف دیکھتا ہے اور کسی شاکنگ نیوز، ایک حیرت زدہ چہرے سے اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اور پھر شرمساری سے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیتا ہے، کیونکہ اس نے وکی کو سمجھایا تھا لیکن وکی نے اس کی بات نہیں مانی۔ تو دوسری جانب کمرے کے اندر بیٹھی ہوئی روبی اور روبی کی ماں اس پلاننگ میں لگی ہوتی ہیں کہ بیٹا تمہیں کس طرح کامیاب ہونا ہے، کس طرح آگے جانا ہے۔ پھر روبی اپنی ماں کی گود میں سر رکھتی ہے اور پھر لیٹ جاتی ہے اور آنکھیں بند کر کے ماں کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ ماں میں کامیاب ہو ہی جاؤں گی۔ اس کے بعد روبی اٹھتی ہے اور باہر جا کر سونو کا فون سنتی ہے، جس پر سونو اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم کدھر ہو، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے بعد وکی جو کہ روبی کا شوہر ہے وہ بائک پر ایک طرف سے آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اسے بھی پھنسانے کی تیاری شروع ہو چکی ہے۔ تو وہ ایک روڈ سے آ رہا ہوتا ہے جس جگہ پر چند پولیس والے جو کہ روڈ پر ہی ناکہ لگائے کھڑے ہوتے ہیں وہ اسے ہاتھ کے اشارے سے رکنے کا اشارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وکی جب یہ دیکھتا ہے کہ پولیس والے اسے روک رہے ہیں تو وہ آرام اور سکون کے ساتھ اپنی بائک کو ایک طرف لگانا سٹارٹ کر دیتا ہے کہ پولیس والوں نے روکا ہے۔ تو اس کے بعد پولیس افسر وہ سامنے آتا ہے جس کا نام شہراز ہے، جو کہ ایس ایچ او ہے۔ وہ اسے روکتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم اپنا آئی ڈی کارڈ نکالو۔ وکی اپنا آئی ڈی کارڈ نکالنا شروع کرتا ہے تو ایس ایچ او اس کے ہاتھ سے بٹوا چھین لیتا ہے اور اسے بائک سے اتر کر تلاشی دینے کا حکم دیتا ہے۔ ایک اس کا ساتھی جو وکی کی تلاشی لینا شروع کرتا ہے تو اس کے بعد افسر اسے کہتا ہے کہ وہ تم ہی ہو نا جس نے ہمیں لاٹھی چارج اور پتھر برسائے تھے، اور تم ہی تھے نا وہ جو کہ روڈ کے اوپر ٹائر چلا رہے تھے، اور تم ہی نے ہمیں پر پتھر بھی برسائے تھے۔ تو وکی کہتا ہے کہ نہیں صاحب، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے یا پھر آپ کو کوئی مغالطہ لگا ہے۔ تو دوسری جانب سونو ڈانسر کا دوست کا بھائی آ جاتا ہے۔ وہ ایس ایچ او سے کہتا ہے کہ سر کیا بات ہے، آج تو سڑک کے اوپر ہی کام شروع کر دیا۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ نہیں صاحب، بس کچھ چیکنگ چل رہی تھی اس لیے اسے روکا تھا۔ تو ایس ایچ او آگے سے کہتا ہے کہ نہیں سر، یہ لوگ ہم پر لاٹھی چارج اور پتھر برساتے ہیں، اس لیے ہم نے اسے روکا ہے۔ تو سونو ڈانسر کے دوست کا بھائی کہتا ہے جس کا نام وکرام ہے کہ سر بچہ ہے، چلیں چھوڑ دیجئے، یہ مجھ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ وکی ایک سائڈ پر کھڑا ہو کر اسی چیز کی شش و پنج میں ہوتا ہے کہ میں
اس سے معافی مانگوں۔ وکی کو اس چیز کا بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اب آگے والے ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ تو ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ہم ٹی وی کا ڈرامہ سیریل تن من نیلو نیل، جس میں آپ سین دیکھ سکتے ہیں کہ روبی کا شوہر اسے جھڑک رہا ہوتا ہے کہ تم آج کے بعد کسی بھی یوٹیوبر کی طرح باہر نہیں جاؤ گی اور نہ کسی سے فون پہ بات کرو گی۔ لیکن دوسری جانب روبی، جو کہ اپنے ایک دوست سونو ڈانسر سے کال پر بات کر رہی ہوتی ہے، اور وہ اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ عاطف اسلم کو آج کے ہی دن البم دکھانی ہے، نہیں تو آج کا موقع چلا گیا تو پھر کبھی بھی موقع ہاتھ نہیں آئے گا۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے۔ تو دوسری جانب روبی کا شوہر وکی، جو کہ ایک رکشہ والے کو پکڑتا ہے اور اسے مارنا شروع کر دیتا ہے بنا کسی غلطی کے، کیونکہ اس کی غلطی یہی ہوتی ہے کہ وہ اس کی بیگم کو اپنے رکشے میں بٹھا کر لے کر کسی جگہ پر گیا ہوتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد سونو ڈانسر کا ایک دوست، جس کے بعد سونو ڈانسر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں ڈانس کی پرفارمنس کرنی ہے اور تم ادھر ہو۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی میرا ڈانس تو اسی دن ختم ہو گیا تھا جس دن میرے بھائی نے مجھے گھر پہ قید کر دیا تھا۔ ہاں، اس کا بھائی جو کہ ایک بہت گنڈا بنا ہوا ہے، وہ اسے قید کرتا ہے۔ تو دوسری جانب وکی دوبارہ سے روبی یعنی کہ اپنی بیگم سے اس بات پر جھگڑا کر رہا ہوتا ہے کہ تم نہیں جاؤ گی۔ تو اس کا بھائی، جو کہ سونو کے دوست کو کنڈیپ کرتا ہے، وہ ہمیں نظر آتا ہے، جس کا نام ہے وکرام۔ وہ اس کو گھر میں قید کرتا ہے۔ قید کرنے کا اس کا اور کوئی مقصد نہیں، صرف اپنے بھائی کو ڈانس سے روکنے کے لیے ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کا بھائی کامیاب ہو جائے۔ تو وہ اس کو اس کے کمرے میں قید کرتا ہے اور قید کرنے کے بعد اسی کے سامنے کھڑا ہو کر خود تیار ہو رہا ہوتا ہے اور پھر کچھ پیسے اپنی جیب سے نکالتا ہے کہ دوسری جانب سونو کا بھائی سونو کا دوست جو کہ رو رہا ہوتا ہے کونے میں بیٹھ کر، اس کی جانب پھینک دیتا ہے۔ پیسے اس کی جانب پھینکنے کے بعد وہ اس کی جھولی میں گرتے ہیں اور کچھ زمین پر گر جاتے ہیں۔ لیکن اسی صنع میں پیچھے سے سونو اپنی ٹیم کے ساتھ بھاگتا ہوا آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کی شرٹ، جو کہ اس کا دوست پہن کر ڈانس کرتا تھا، وہ ادھر ہی پڑی ہوئی ہے ایک کرسی کے اوپر۔ تو جلدی سے سونو آتا ہے اور سونو آ کر اس جیکٹ کو اٹھا کر دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو پیچھے سے سونو کے دوست کو کال آتی ہے کہ وہ اس جگہ پر موجود ہے۔ تو سونو بھاگا ہوا اس کے پاس جاتا ہے۔ تو جانے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ وہ رو رہا ہے اور کچھ نہ کچھ سونو سے چھپا رہا ہے، کیونکہ وہ سونو سے ٹھیک طرح سے بات بھی نہیں کر رہا ہوتا اور سونو سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی تم چلے جاؤ، میں ڈانس نہیں کروں گا، کسی بھی صورت نہیں کروں گا۔ تو سونو، جو کہ اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اسے سمجھا رہا ہوتا ہے کہ بھائی تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو، ہمیں جانا ہے اور ہر حال میں جانا ہے، کیونکہ ہم جا کے پرفارمنس بھی دینی ہے۔ تو اس کا دوست بائک پہ اس کے ساتھ بیٹھتا ہے اور ڈرائیو خود کر رہا ہوتا ہے اور جانا شروع کر دیتا ہے بائک کے اوپر بیٹھ کر۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو ہوتے ہیں۔ تو دوسری جانب روبی کی ماں اور باپ، جس کو روبی کی ماں کام پر بھیجنے کے لیے تیار کھڑی ہوتی ہے، اسے وہ کھانا اور اس کی اینک دیتی ہے اور اسے کام پر بھیج دیتی ہے، اور پیچھے سے کسی نہ کسی چیز کی فرمائش کر رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اس کو انسنی کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ سارا کچھ اسی کی ماں کروا رہی ہے۔ تو روبی کی ماں دروازے پر کھڑی ہو کر اس کے باپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ وہ کام پر جا رہا ہے، اور پیچھے سے کچھ آوازیں دیتی ہے، لیکن وہ نہیں سنتا، وہ اپنے کام پہ چلا جاتا ہے۔ تو روبی کی ماں جاتی ہے وہاں سے، اور جانے کے بعد فریج کے پاس جا کر کھڑی ہوتی ہے اور کسی خیال کی وجہ سے دل میں خوش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ روبی کے کمرے میں جاتی ہے، جس جگہ پر روبی الٹی لیٹی ہوئی بیڈ کے اوپر پڑی ہوتی ہے، اور اس جگہ پر جا کر اس سے کوئی بات کرنا سٹارٹ کرتی ہے۔ تو روبی اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے اور اپنی ماں سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ مجھے کامیابی نہیں مل رہی۔
تو اس کی ماں اسے سمجھا رہی ہوتی ہے کہ بیٹا ایسے نہیں، تمہیں دن رات ایک کرنا ہوگا، تمہیں محنت کرنی ہوگی، کیونکہ اس سارے کے سارے معاملات کے پیچھے روبی کی ماں ہی اسے دلیری اور حوصلہ دے رہی ہوتی ہے۔ پھر روبی اٹھتی ہے اور اٹھ کر اپنی ماں کو گلے لگا دیتی ہے۔ اپنی ماں کو گلے لگانے کے بعد وہ دونوں بیٹھ کر باتیں کرنا سٹارٹ کر دیتی ہیں۔ روبی کی ماں وہ اسے کہتی ہے کہ بیٹا تم بس وکی کے چنگل سے آزاد ہو جاؤ اور اپنی مرضی سے کام کرو، کیونکہ اسے دلیری دینے والی اور کوئی نہیں بلکہ اس کی ماں ہی ہے۔ تو دوسری جانب وکی کے ماں باپ بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ وکی کی ماں اپنے شوہر یعنی کہ وکی کے باپ سے کہتی ہے کہ تم کل جب وکی کو سمجھا رہے تھے تو کیا تم نے اس سے بات کی کہ وہ روبی کو اس طرح اجازت نہ دے؟ یعنی کہ وکی کے ماں کی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ روبی جو کہ کھلے عام اور شریعام باہر گھومتی ہے وہ اس کو اس چیز سے روکے۔ تو وکی کا باپ آگے سے یکدم اس کی طرف دیکھتا ہے اور کسی شاکنگ نیوز ایک حیرت زدہ چہرے سے اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، اور پھر شرمساری سے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیتا ہے، کیونکہ اس نے وکی کو سمجھایا تھا لیکن وکی نے اس کی بات نہیں مانی۔ تو دوسری جانب کمرے کے اندر بیٹھی ہوئی روبی اور روبی کی ماں اس پلاننگ میں لگی ہوتی ہیں کہ بیٹا تمہیں کس طرح کامیاب ہونا ہے، کس طرح آگے جانا ہے۔ پھر روبی اپنی ماں کی گود میں سر رکھتی ہے اور پھر لیٹ جاتی ہے اور آنکھیں بند کر کے ماں کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ ماں میں کامیاب ہو ہی جاؤں گی۔ اس کے بعد روبی اٹھتی ہے اور باہر جا کر سونو کا فون سنتی ہے، جس پر سونو اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم کدھر ہو، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے بعد وکی جو کہ روبی کا شوہر ہے وہ بائک پر ایک طرف سے آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اسے بھی پھنسانے کی تیاری شروع ہو چکی ہے۔ تو وہ ایک روڈ سے آ رہا ہوتا ہے جس جگہ پر چند پولیس والے جو کہ روڈ پر ہی ناکہ لگائے کھڑے ہوتے ہیں وہ اسے ہاتھ کے اشارے سے رکنے کا اشارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وکی جب یہ دیکھتا ہے کہ پولیس والے اسے روک رہے ہیں تو وہ آرام اور سکون کے ساتھ اپنی بائک کو ایک طرف لگانا سٹارٹ کر دیتا ہے کہ پولیس والوں نے روکا ہے۔ تو اس کے بعد پولیس افسر وہ سامنے آتا ہے جس کا نام شہراز ہے، جو کہ ایس ایچ او ہے۔ وہ اسے روکتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم اپنا آئی ڈی کارڈ نکالو۔ وکی اپنا آئی ڈی کارڈ نکالنا شروع کرتا ہے تو ایس ایچ او اس کے ہاتھ سے بٹوا چھین لیتا ہے اور اسے بائک سے اتر کر تلاشی دینے کا حکم دیتا ہے۔ ایک اس کا ساتھی جو وکی کی تلاشی لینا شروع کرتا ہے، تو اس کے بعد افسر اسے کہتا ہے کہ وہ تم ہی ہو نا جس نے ہمیں لاٹھی چارج اور پتھر برسائے تھے، اور تم ہی تھے نا وہ جو کہ روڈ کے اوپر ٹائر چلا رہے تھے، اور تم ہی نے ہمیں پر پتھر بھی برسائے تھے۔ تو وکی کہتا ہے کہ نہیں صاحب، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے یا پھر آپ کو کوئی مکالمہ لگا ہے۔ تو دوسری جانب سونو ڈانسر کا دوست کا بھائی آ جاتا ہے۔ وہ ایس ایچ او سے کہتا ہے کہ سر کیا بات ہے، آج تو سڑک کے اوپر ہی کام شروع کر دیا۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ نہیں صاحب، بس کچھ چیکنگ چل رہی تھی اس لیے اسے روکا تھا۔ تو ایس ایچ او آگے سے کہتا ہے کہ نہیں سر، یہ لوگ ہم پر لاٹھی چارج اور پتھر برساتے ہیں، اس لیے ہم نے اسے روکا ہے۔ تو سونو ڈانسر کے دوست کا بھائی کہتا ہے جس کا نام وکرام ہے کہ سر بچہ ہے، چلیں چھوڑ دیجئے، یہ مجھ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ وکی ایک سائڈ پر کھڑا ہو کر اسی چیز کی شش و پنج میں ہوتا ہے کہ میں اس سے معافی مانگوں۔ وکی کو اس چیز کا بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے۔
تو دیکھتے ہیں اب آگے والے ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ تو ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ہم ٹی وی کا ڈرامہ سیریل تن من نیلو نیل، جس میں آپ سین دیکھ سکتے ہیں کہ روبی کا شوہر اسے جھڑک رہا ہوتا ہے کہ تم آج کے بعد کسی بھی یوٹیوبر کی طرح باہر نہیں جاؤ گی اور نہ کسی سے فون پہ بات کرو گی۔ لیکن دوسری جانب روبی، جو کہ اپنے ایک دوست سونو ڈانسر سے کال پر بات کر رہی ہوتی ہے، اور وہ اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ عاطف اسلم کو آج کے ہی دن البم دکھانی ہے، نہیں تو آج کا موقع چلا گیا تو پھر کبھی بھی موقع ہاتھ نہیں آئے گا۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے۔ تو دوسری جانب روبی کا شوہر وکی، جو کہ ایک رکشہ والے کو پکڑتا ہے اور اسے مارنا شروع کر دیتا ہے بنا کسی غلطی کے، کیونکہ اس کی غلطی یہی ہوتی ہے کہ وہ اس کی بیگم کو اپنے رکشے میں بٹھا کر لے کر کسی جگہ پر گیا ہوتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد سونو ڈانسر کا ایک دوست، جس کے بعد سونو ڈانسر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں ڈانس کی پرفارمنس کرنی ہے اور تم ادھر ہو۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی میرا ڈانس تو اسی دن ختم ہو گیا تھا جس دن میرے بھائی نے مجھے گھر پہ قید کر دیا تھا۔ ہاں، اس کا بھائی جو کہ ایک بہت گنڈا بنا ہوا ہے، وہ اسے قید کرتا ہے۔ تو دوسری جانب وکی دوبارہ سے روبی یعنی کہ اپنی بیگم سے اس بات پر جھگڑا کر رہا ہوتا ہے کہ تم نہیں جاؤ گی۔ تو اس کا بھائی، جو کہ سونو کے دوست کو کنڈیپ کرتا ہے، وہ ہمیں نظر آتا ہے، جس کا نام ہے وکرام۔ وہ اس کو گھر میں قید کرتا ہے۔ قید کرنے کا اس کا اور کوئی مقصد نہیں، صرف اپنے بھائی کو ڈانس سے روکنے کے لیے ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کا بھائی کامیاب ہو جائے۔ تو وہ اس کو اس کے کمرے میں قید کرتا ہے اور قید کرنے کے بعد اسی کے سامنے کھڑا ہو کر خود تیار ہو رہا ہوتا ہے اور پھر کچھ پیسے اپنی جیب سے نکالتا ہے کہ دوسری جانب سونو کا بھائی سونو کا دوست جو کہ رو رہا ہوتا ہے کونے میں بیٹھ کر، اس کی جانب پھینک دیتا ہے۔ پیسے اس کی جانب پھینکنے کے بعد وہ اس کی جھولی میں گرتے ہیں اور کچھ زمین پر گر جاتے ہیں، لیکن اسی سنام میں پیچھے سے سونو اپنی ٹیم کے ساتھ بھاگتا ہوا آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کی شرٹ جو کہ اس کا دوست پہن کر ڈانس کرتا تھا وہ ادھر ہی پڑی ہوئی ہے ایک کرسی کے اوپر۔ تو جلدی سے سونو آتا ہے اور سونو آ کر اس جیکٹ کو اٹھا کر دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو پیچھے سے سونو کے دوست کو کال آتی ہے کہ وہ اس جگہ پر موجود ہے۔ تو سونو بھاگا ہوا اس کے پاس جاتا ہے۔ تو جانے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ وہ رو رہا ہے اور کچھ نہ کچھ سونو سے چھپا رہا ہے، کیونکہ وہ سونو سے ٹھیک طرح سے بات بھی نہیں کر رہا ہوتا اور سونو سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی تم چلے جاؤ، میں ڈانس نہیں کروں گا، کسی بھی صورت نہیں کروں گا۔ تو سونو، جو کہ اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اسے سمجھا رہا ہوتا ہے کہ بھائی تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو، ہمیں جانا ہے اور ہر حال میں جانا ہے، کیونکہ ہم جا کے پرفارمنس بھی دینی ہے۔ تو اس کا دوست بائک پہ اس کے ساتھ بیٹھتا ہے اور ڈرائیو خود کر رہا ہوتا ہے اور جانا شروع کر دیتا ہے بائک کے اوپر بیٹھ کر۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو ہوتے ہیں۔ تو دوسری جانب روبی کی ماں اور باپ، جس کو روبی کی ماں کام پر بھیجنے کے لیے تیار کھڑی ہوتی ہے، اسے وہ کھانا اور اس کی اینک دیتی ہے اور اسے کام پر بھیج دیتی ہے، اور پیچھے سے کسی نہ کسی چیز کی فرمائش کر رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اس کو انسنی کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ سارا کچھ اسی کی ماں کروا رہی ہے۔ تو روبی کی ماں دروازے پر کھڑی ہو کر اس کے باپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ وہ کام پر جا رہا ہے، اور پیچھے سے کچھ آوازیں دیتی ہے، لیکن وہ نہیں سنتا، وہ اپنے کام پہ چلا جاتا ہے۔ تو روبی کی ماں جاتی ہے وہاں سے، اور جانے کے بعد فریج کے پاس جا کر کھڑی ہوتی ہے اور کسی خیال کی وجہ سے دل میں خوش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ روبی کے کمرے میں جاتی ہے، جس جگہ پر روبی الٹی لیٹی ہوئی بیڈ کے اوپر پڑی ہوتی ہے، اور اس جگہ پر جا کر اس سے کوئی بات کرنا سٹارٹ کرتی ہے۔ تو روبی اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے اور اپنی ماں سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ مجھے کامیابی نہیں مل رہی۔ تو اس کی ماں اسے سمجھا رہی ہوتی ہے کہ بیٹا ایسے نہیں، تمہیں دن رات ایک کرنا ہوگا،
تمہیں محنت کرنی ہوگی، کیونکہ اس سارے کے سارے معاملات کے پیچھے روبی کی ماں ہی اسے دلیری اور حوصلہ دے رہی ہوتی ہے۔ پھر روبی اٹھتی ہے اور اٹھ کر اپنی ماں کو گلے لگا دیتی ہے۔ اپنی ماں کو گلے لگانے کے بعد وہ دونوں بیٹھ کر باتیں کر رہا